अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बहुत ही अहम मौज़ूआत को प्रोग्राम का हिस्सा बनाने जा रहे हैं, जिसमें सर फहरिस्त रहेगा OIC का होने वाला इजलास। ये इजलास, इसका क्या एजेंडा रहा और एक इसका जो कम्युनिके जारी किया गया, उस कम्युनिके में इन्होंने क्या क्या अज़्म था जिसका इजहार किया, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। देन वी विल डिस्कस अबाउट द UK सिचुएशन, किस तरह से वहाँ नस्ली फसादात जो हैं वो ज़ोर पकड़ते जा रहे हैं। ये सिचुएशन मज़ीद बहुत सारे सवालात को जन्म अब दे रही है। इन तमाम सवालात के जवाबात लेंगे हम आज के प्रोग्राम में। सो लेट्स बिगिन द शो। वेलकम बासित साहब। थैंक यू मुंतहा, और अस्सलाम वालेकुम अपने देखने वालों को। पहले तो अरशद नदीम साहब को मेरे ख्याल में मुबारकबाद बनती है ना? आपको कांग्रेचुलेशन। तारीख टू ऑल ऑफ अस इज अ मैटर ऑफ फैक्ट। और क्या तारीखी दिन था कल जब अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो किया, और हम देख रहे थे तो हमारी तो खुशी की इंतहा नहीं रही। बिल्कुल। और बहुत बहुत मुबारक हो उनको, पूरी पाकिस्तानी कौम को 40 साल के अरसे के बाद किसी भी एथलेटिक में हमें ये तमगा मिला है, और वो भी सोने का। तो बहुत बहुत मुबारक। लेकिन साथ साथ अब पूरी कौम जो है, और हमारे ख़ास तौर पे जो लीडरान हैं, वो इनामात का भी कर रहे हैं। अच्छी बात है। अब उनको और जो एक्नॉलेजमेंट तो होनी चाहिए जो उन्होंने किया है, और तनहा किया है। किसी हुकूमत का इसमें क्रेडिट नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ इस ज़िम्न में यही कहना चाहूँगा कि मैं अब जरा थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखता हूँ तो क्रिकेट ने हमारे जो है ना मुल्क को बहुत ख़राब किया है। सारा फोकस पूरी कौम का क्रिकेट पे रख के, हम कभी के ज़माने में हॉकी हमारा ये अभी भी कौमी खेल है, उसका हमने सत्यानाश किया। स्क्वाश वर्ल्ड चैम्पियन रहे हम कितने सालों तक, उसका हमने सत्यानाश किया। इसी तरह और बेशुमार वॉलीबॉल है, उसमें भी हमारी टीम बहुत अच्छा कर सकती थी। कश्ती रानी है, उसमें भी बहुत कुछ हम डिलीवर कर सकते थे। तो अब ये मौका है कि अरशद नदीम साहब की जो अपनी इनफरादी काविशें थीं, और जो उन्होंने एक तारीख़ बनाई, 118 साल रिकॉर्ड को तोड़ा और नया रिकॉर्ड कायम किया, तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई एक फ़र्द अपने तौर पे उठे, मेहनत करे। तो इन स्पोर्ट्स को भी थोड़ा बहुत हुकूमत को चाहिए कि इस पे भी खर्च करे। सारा दिन क्रिकेट, और उसमें भी कोई अचीव नहीं करते हम। या तो ये हो ना कि उसमें भी कोई हमें बहुत कामयाबियाँ मिलती हों, 92 के बाद कोई हमें नज़र ही नहीं आता, कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं रहा। तो इस वजह से थोड़ा सा और खेलों की तरफ जाएँ। माशाल्लाह 24-25 करोड़ के हम लोग हैं, तो 7 खिलाड़ियों में से देखिए ना, 7 में से एक खिलाड़ी ने सोने का तमगा वो लेकर आए। तो अगर ही 70 होते तो शायद हम 10 तमगे ले आते, सोने के ना भी होते। लेकिन थोड़ा सा मेहनत करें। बहरहाल इन एनी केस आज हम बहुत खुश हैं, और अरशद नदीम साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद, उनके घर वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और जिस तरह उन्होंने, मतलब मैं उनका जो एक्शन था ना, उस पर भी बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, और बड़े धीमे अंदाज में अपना कंपोजर भी रखा उन्होंने। तो इट वाज रियली इम्प्रेसिव टू वॉच हिम। सो वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ हिम, और अल्लाह ताला उनको मज़ीद कामयाबियाँ दे। अच्छा, दूसरा, आपने चूँकि आज हमारे 2 मौज़ूआत हैं जिस पे हम गुफ्तगू करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ थोड़ा बहुत चाहता हूँ कि जो रिकॉर्ड है उसकी दुरुस्तगी भी की जाए। हमारे एक कोऑर्डिनेटर हैं यूथ प्रोग्राम के, प्राइम मिनिस्टर के, जो प्राइम मिनिस्टर का यूथ प्रोग्राम है ना, उसके चेयरमैन हैं राना मशहूद अहमद ख़ान साहब ने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेसर अरेंज किया अपने लिए, और वहाँ पे वो कॉमनवेल्थ की जो हमने सेक्रेटरी जनरल आई थी पाकिस्तान में, हमने अपने शो में पिछले हफ्ते डिस्कस भी किया था, उनके बारे में उन्होंने जो कहा, आइए पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद फिर मैं इस पर कॉमेंट करता हूँ। पहली मर्तबा कॉमनवेल्थ की सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान आई। मुझे यूँ लगता है कि राना मशहूद साहब ने जो है ना वज़ारत ख़ारजा का ब्रीफ पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि वज़ारत ख़ारजा का जो ब्रीफ था, चाहे प्राइम मिनिस्टर के लिए हो या राना मशहूद के लिए हो, उनको पता ही नहीं है कि पहले भी देखिए सेक्रेटरी जनरल यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड की दुरुस्ती ये करना चाहता हूँ। ये है कि वज़ारत ख़ारजा ने डेफिनेटली अपने ब्रीफ में तो बताया होगा
کہ یہ پہلا وزٹ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی سیکرٹری جنرل پاکستان آئے ہیں, اور مجھے یاد پڑتا ہے ستمبر 2007 کی بات ہے یہ, ڈان میکنن جو کہ اس وقت کامن ویلتھ کے سیکرٹری جنرل تھے, انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا تھا. یہاں پرویز مشرف صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی. اس وقت وزیر اعظم ہمارے جو تھے شوکت عزیز صاحب, ان سے ہی ملاقات ہوئی تھی. تو یہ کس طرح انہوں نے کہہ دیا خوشنود صاحب نے کہ جی رانا خوشنود صاحب نے کہ پاکستان کا پہلا یہ دورہ ہے. تو فیکٹس اپنے ٹھیک کر لیا کریں تاکہ اس قسم کی باتیں نہ ہوں. کامن ویلتھ کے سیکریٹریٹ بھی کہتا ہوگا کیا ہو گیا ان لوگوں کو, یہ پڑھتے نہیں ہیں یا ان کی انسٹیٹیوشن میموری ہی کوئی نہیں ہے. تو مجھے یقین ہے کہ وزارت خارجہ نے جو بریف بنایا ہوگا نا, اس میں یقیناً یہ کہا ہوگا کہ لاسٹ ٹائم کب کامن ویلتھ کے سیکرٹری جنرل پاکستان آئے تھے, اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ ڈان میکنن تھے کامن ویلتھ کے سیکرٹری جنرل پاکستان آئے تھے ستمبر 2007 میں. تو میں نے کہا کہ یہ تھوڑا سا خوشنود صاحب نوٹس نہیں لینا چاہیے. بہرحال اب خوشنود صاحب نوٹس لیں نہ لیں ہمیں فرق نہیں پڑتا, لیکن بہرحال عوام کے لیے ضروری ہے. شاید صرف کریڈٹ دینا چاہ رہے ہوں نون لیگ کی گورنمنٹ. وہ یہی ہے کہ جی ہماری بہت بڑی کامیابی ہے, ہم سیکرٹری جنرل کو لے آئے, ہم نے بڑے بڑے بینرز لگا دیے اسلام آباد, جو ہم نے پہلے بھی بیکاز یہ اوور ڈو کرنا چیزوں کو ٹھیک نہیں ہوتا. بٹ ان اینی کیس میں نے کہا کہ یہ تھوڑا سا میں تصحیح کر لوں ریکارڈ کی درستگی بڑی ضروری ہوتی ہے. اچھا, دوسرا اس سے پہلے کہ ہم اپنے اصل موضوعات کی جانب آئیں, ایک اور موضوع بھی چھڑ گیا ہے بھارت میں. تو بھارت میں کوئی اچھا ایشو چھڑ جائے تو پھر ہم سے رہا نہیں جاتا کہ ہم بھی اس پہ گفتگو کریں. وہاں پہ گری راج سنگھ صاحب ہیں جو کہ بی جے پی کے لیڈر ہیں. اس وقت ان کی حکومت میں منسٹر بھی ہیں. ٹیکسٹائلز کی منسٹری بڑی اہم منسٹری ہے, ہمارے یہاں بھی بڑی اہم ہے, ان کے یہاں بھی بڑی اہم ہے. تو اس کے منسٹر ہیں وہ. گری راج سنگھ جو ہیں وہ بڑے کٹر ہندو ہیں, بہت ہی کٹر ہندو, اور انہوں نے ایک ایشو چھیڑ دیا ہے اور کہا ہے کہ جی جو راہل گاندھی ہیں لیڈر آف دا اپوزیشن, ہم سب جانتے ہیں راہل گاندھی کو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی راہل گاندھی کو لگتا ہے کہ پاکستانی عام بڑے پسند ہیں, کیونکہ کچھ عرصہ پہلے راہل گاندھی نے یہ بیان دیا تھا کہ مجھے اتر پردیش کے جو عام ہیں وہ یو پی کے عام مجھے خاص پسند نہیں ہیں, تو مجھے تو پاکستانی عام بڑے اچھے لگتے ہیں. اور وہ گری راج سنگھ نے یہ بتایا اپنے جو فالوورز ہیں یا بی جے پی کے یا بھارت کے جو لوگ ہیں کہ جی ابھی حال ہی میں پاکستان ہائی کمیشن نے راہل گاندھی کو ایک ڈبہ بھجوایا ہے باکس آموں کا تحفے میں, اور اس پہ راہل گاندھی بڑے خوش ہیں کہ مجھے پاکستانی آم ملے ہیں. اور اسی طرح اور جو کانگریس کے لیڈرز ہیں ان کو بھی آم بھجوائے گئے ہیں. تو یہ جو کانگریس پارٹی ہے یہ پرو پاکستان ہے, یہ جو ہے پاکستان کی چیزوں پہ بڑا خوش ہوتے ہیں. تو اس قسم کے بیانات انہوں نے ویسے پاکستانی عام تو پوری دنیا میں بڑے پسند کیے جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ایسے پسند کیے جاتے ہیں. So the whole world is pro Pakistan. بالکل, ہاں. یہ خیر برطانیہ میں اگر آپ چلی جاؤ انتہا تو وہاں پہ ایک باکس جو ہے جس پہ 5-6 شاید 2 کلو سے کم ہی عام ہو, وہ تقریباً 5-6 پاؤنڈ اسٹرلنگ کا ملتا ہے, اتنا مہنگا. بالکل. اور بڑے شوق سے لوگ لیتے بھی ہیں, پسند بھی کرتے ہیں. اچھا, اب گری رائے صاحب کو کون بتائے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ مینگو ڈپلومیسی جسے ہم کہتے ہیں پورے دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی سفارت خانے ہیں یا ہائی کمیشنز ہمارے ہیں یا کونسلیٹس ہیں فار دیٹ میٹر, وہ عام تقسیم کرتے ہیں جولائی اگست کے مہینے میں. اور یہ عام تقسیم کیے جاتے ہیں صدور میں, وزرائے اعظم میں, وزرائے خارجہ میں ہماری قیادت کی جانب سے. تو یہ کوئی ایسی چیز ہے نہیں. اور پھر جو اہم شخصیات ہوتی ہیں ان کو بھی ہم تقسیم کرتے ہیں. اب گری راج سنگھ سے کوئی جب میں بھی نیو دہلی میں تھا تو ہم نے بھی پرائم منسٹر مودی کے لیے عام بھجوائے تھے, پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی جانب سے. اسی طرح جو ہے سشما سوراج صاحبہ کے لیے بھی ہم جن کا انتقال ہو گیا ان کے لیے ہم بھجواتے تھے. اجیت دوول جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں ان کو ہم نے خود جا کے عام پیش کیے. تو یہ کوئی ایسی بات ہے نہیں ہے. تو گری راج نے اس کو بھی دیکھیے ٹوسٹ دیا
اینٹی پاکستان مائنڈ سیٹ ہے نا، اصل یہ نیریٹو بکتا بھی ہے نا وہاں پہ، اور بکتا بھی ہے، اس پہ ووٹ بھی ملتا ہے. تو اس کو دیکھیں کس طرح پولیٹیشین ہے نا ایک بی جے پی، کس طرح ٹوسٹ کیا کہ جی یہ تو پرو پاکستان لوگ ہیں. تو بھئی آپ پہلے جا کے وزیر اعظم مودی صاحب سے بھی پوچھ لیجئے، وزیر خارجہ جے شنکر سے بھی پوچھ لیجئے، اجیت دوول صاحب سے بھی پوچھ لیجئے کہ جب انہوں نے پاکستانی آم کھائے تو ان کو مزہ نہیں آیا، ایسا سچ بتائیے. تو مطلب یہ ہے کہ پاکستانی آم کو تو پوری دنیا پسند کرتی ہے. اچھا، اس سے مجھے ایک اور بات بھی یاد آئی. میں اپنے پاکستان کے ہائی کمیشن جو نیو دہلی ہے ان سے ایک درخواست بھی کرنا چاہتا تھا اسی پروگرام کے توسط سے، کیونکہ جو یہ گری راج ہے نا بڑی کڑوی کڑوی باتیں کرتے ہیں. بلکہ 2020 میں مجھے یاد آتا ہے کہ انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ سب سے بڑی خرابی یہ ہوئی کہ جب یہ تقسیم ہوئی بر صغیر کی تو ہمارے جو کانگریس کے لیڈرز تھے انہوں نے مسلمانوں کو یہاں رہنے کی اجازت دی تھی جو اب بھارت ہے. ان کو چاہیے تھا کہ جتنے بھی مسلمان تھے ان کو زبردستی نکال کے پاکستان بھجواتے، اور جو ہندو پاکستان اس وقت مغربی پاکستان یا مشرقی پاکستان میں تھے ان کو واپس لے کر آ جاتے، تاکہ آج ہمارے لیے مشکلات ہی نہ ہوتی. اس وقت ہمارے ہاں بھارت میں جو اتنے 170-80 ملین مسلمان ہیں، یہ ہمارے ہاں نہ ہوتے تو ہمیں آج جو مسلمانوں کے ہاتھوں اتنی مشکلات پیش آ رہی ہیں یہ نہ ہوتی. اچھا کہ انہوں نے ایک اور بیان بھی بلکہ اس سال کے شروع میں جنوری میں دیا. ایک اور معاملہ بھی چل رہا ہے گیان وپی ماسک کا وارانسی میں. وہ گیان وپی ماسک کا بھی جو ہے ہندو کہتے ہیں کہ جی یہ پہلے تو یہ ہندوؤں کی عبادت گاہ تھی، مندر تھا، اس پہ بعد میں مسلمانوں نے مغلیہ دور میں مسجد بنائی. تو جس طرح ایودھیا کا جس طرح کہتے ہیں نا کہ وہاں بھی لارڈ رام کی جائے پیدائش ہے یا تھی، تو جس طرح ادھر اس کو مسمار کیا، زمین بوس کیا، تو یہی یہاں بھی گیان وپی کا بھی ایک معاملہ چل رہا ہے. تو انہوں نے ابھی جنوری میں بیان دیا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ گیان وپی ماسک بھی ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم اس کو گرا کر اپنی جو ہے اپنا مندر یہاں بنائیں. تو گری راج سنگھ صاحب کا ایک اینٹی جو ہے نا مسلم اینٹی پاکستان مائنڈ سیٹ ہے. تو یہ جو میرا جو مشورہ ہے اپنے ہائی کمیشن کو وہ یہ ہے کہ جہاں آپ نے اتنے لوگوں کو آم بھجوائے ہیں، پرائم منسٹر مودی کو، وہاں کی جو صدر ہیں مرمو ان کو، وزیر خارجہ کو، اجیت دوول کو، کپل سبل کو، راہل گاندھی کو، ایون کیجریوال صاحب جو ان کو بھی شاید بھجوائے ہوں جو آپ کے لیڈر ہیں، تو ان کو بھی ایک باکس بھجوا دو یار، گری راج سنگھ کو بھی، تاکہ ان کا ذرا میٹھا آم کھا کے زبان میٹھی ہو، کچھ کڑی کڑی باتیں ختم کریں، کوئی میٹھی میٹھی باتیں کریں، کچھ اچھی باتیں کریں. ہم نہیں کہتے کہ پرو پاکستان باتیں کریں، لیکن جو ہے اپنا وہ جو مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں وہ کم از کم نہ کریں. تو یہ میری ان سے ایک درخواست ہے پاکستان ہائی کمیشن سے. اچھا اب آگے ہم چلتے ہیں. تو OIC کا اجلاس ہوا. OIC کا جو اجلاس ہوا یہ جدہ میں ہوا 7 اگست کو، اور یہ ایکسٹرا آرڈینری اجلاس تھا جو کہ ایران کی ریکویسٹ پہ ہوا. بالکل. اب ایران نے یہ ریکویسٹ کیوں کی ہم سب جانتے ہیں کہ جب اسماعیل ہانیہ کی شہادت ہوئی ایران میں تہران میں، جب کہ وہ وہاں گئے ہوئے تھے، جو نو منتخب صدر تھے مسعود پزشکین ان کی تقریب برداری، تو وہاں ان کو شہید کر دیا گیا. تو اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹینشن بڑی زبردست چل رہی ہے، کیونکہ ایران کے سپریم لیڈر نے تو بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم نے جی اسرائیل پہ حملہ تو کرنا ہے، بدلہ تو لینا ہے اس کا، کیونکہ ہمارے مہمان تھے اسماعیل ہنیہ اور ان کی شہادت چونکہ سیکیورٹی ہمارے ذمہ تھی. ہم نے لاسٹ شو میں بھی ڈسکس کیا تھا، لیکن آج میں ذرا تھوڑا سا OIC کا جو کمیونیکے ہے یا جو ایران کی اسٹریٹجی ہے اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو کمیونیکے آیا ہے OIC کا اس اجلاس کے بعد
اس کو آپ ذرا غور سے پڑھیں اور ان بٹوین دا لائنز پڑھیں تو اس میں سے بہت سی باتوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کہاں کھڑی ہے اور یہ معاملہ اب کہاں جائے گا. ایران نے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زبردست کہ ڈپلومیسی کی بہت تعریف کرنی چاہیے. میں تو کہتا ہوں ایسی زبردست چال چلی ہے انہوں نے, اور کہ کیا کہتے ہیں اس کو, سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. اچھا اب دیکھیے بہت ایک ہائپ کریٹ کی ایران نے. آیت اللہ جو ان کے سپریم لیڈر ہیں, انہوں نے جب کہا کہ ہم نے بدلہ تو لینا ہی لینا ہے اور اسرائیل پہ ڈائریکٹ براہ راست ہم نے حملہ کرنا ہے, یہی تھی نا ان کی لینگویج. اور دنیا, بلکہ ایران میں ہم دیکھ رہے تھے میں ٹیلی ویژن ان کا, تو وہاں پہ جو اینالسٹ تھے یا الجزیرہ میں بھی آ رہے تھے تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ کچھ دنوں کی بات ہے جی, اب تو ایران حملہ کرنا ہی کرنا. امریکن میڈیا نے تو منڈے اور ٹیوزڈے 2 دن, لیکن ہمارا اپنا خیال یہی تھا کہ 3 دن تک چلے سوگ ہو گیا, سوگ منایا گیا. تو میرا اپنا خیال یہ تھا کہ جب تک اسماعیل ہنیے ان کو ان کی تدفین وغیرہ یہ سارا بیریل مکمل نہیں ہو جاتا, اس وقت تک ایران کوئی ایسا کام نہیں کرے گا تاکہ ٹینشن ڈائیورٹ نہ ہو. پھر دوسرا ہمارا خیال یہ بھی تھا کہ ایران شاید اس کو اکیلا نہ کرے, کوآرڈینیٹ کرے گا حزب اللہ کے ساتھ, ہوتیز اور باقی بھی جو آرگنائزیشنز ہیں پرو ایران, عراق میں ہیں, سیریا میں ہیں, تو ایک کوآرڈینیٹڈ ایکشن ہوگا. حماس کا میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ حماس کے پاس جو انفراسٹرکچر تھا نا منتہا وہ کافی تباہ ہو گیا ہے. 70 to 80% آپ کہہ سکتی ہیں کہ جب سے 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیلیوں نے حملے کرنے شروع کیے ہیں, اس کے بعد سے اب تک کافی تباہی پھیل گئی ہے. تو حماس کے پاس وہ اب کیپیبلٹی نہیں ہے جو 7 اکتوبر کو موجود تھی. اور اس وجہ سے میں حماس کا نہیں کہہ رہا کہ حماس بھی اس کوآرڈینیٹڈ ایکشن میں اس طرح انوالوڈ ہوگی. حزب اللہ یس, لیکن ہم نے ایران سے یہی سنا کہ جی ہم ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کریں گے. دوسری طرف حزب اللہ کے جو چیف ہیں حسن نصر اللہ صاحب, انہوں نے کہا کہ جی ہم ڈیلے اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ جو ڈیلے ہے یہ بھی ایک لحاظ سے اس جنگ کا حصہ ہے, کیونکہ جو ہم یہ ڈیلے کر رہے ہیں اسرائیل ایک لحاظ سے نفسیاتی طور پہ وہ ٹینشن میں ہے. It is true. لیکن کتنا ڈیلے, دیٹ از دا پوائنٹ نا. اگر ایک چیزیں بہت زیادہ ڈیلے ہو جائے نا تو پھر اور بہت سے ویریبلز ہیں جو کہ شامل ہو جاتے ہیں چیزوں میں. پھر آپ کا وہ اس طرح پھر آپ ڈیسیشن لے نہیں پاتے جس طرح نہیں ہوتا نا آپ کا ڈیسیژن. بالکل وہ جو ایک ہیٹ ہوتی ہے نا اس مومنٹ میں اگر آپ کوئی فیصلہ کر لیں تو پھر فیصلے ہو جاتے ہیں. لیکن جو آپ اس پہ ڈیلے کرتے رہیں, ٹھیک ہے اسرائیل تیاری بھی کر رہا ہو, اس کو بھی تو موقع مل رہا ہے نا اپنے تیاری کا, وہ بھی اپنی ڈیفنس شیلڈ بنا رہا ہے. فرانس, UK یہ ممالک اور امریکہ بھی اس کی ہیلپ کر رہے ہیں. بلکہ اسی دوران اگر آپ دیکھیے تو امریکہ نے اپنی پریزنس ہی بڑھا دی ہے پرشین گلف میں, تو ایران کے لیے بھی ایک تھریٹ کریٹ ہو گیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایک ڈیلے تھا یہ شاید ڈیلیبریٹ تھا. میں اس لیے ایران کی تعریف کر رہا ہوں کہ ایران نے جو سب سے انٹرسٹنگ موو کی ہے وہ OIC کا اجلاس بلانے کی ہے. کیونکہ OIC کا اجلاس بلانا ایران کو, ایک تو یہ تھا کہ اس نے جی کوشش یہ کی کہ اسلامی دنیا کو بھی ایکسپوز کر دیا جائے تھوڑا سا کہ وہ کہاں کھڑے ہیں. اچھا جب کمیونیکے ایشو ہوا ہے, اس کمیونیکے میں جو اعلامیہ ہے اس میں بڑے واضح طور پہ لکھا تو ہوا ہے, مطلب ایک وی کنڈیم اسرائیل. حالانکہ اسرائیل نے رسپانسبلٹی قبول نہیں کی, لیکن اٹ گوز ود آؤٹ سیئنگ کہ اس کے پیچھے اسرائیل ہی تھا, انہوں نے ہی کیا ہے. تو پہلے تو اسرائیل کو انہوں نے کنڈیم کر دیا, اور اسماعیل ہنیہ کی شہادت کو بھی ایک لحاظ سے آپ یوں کہہ لیجئے کہ حماس کو ایکسیپٹ کر لیا, کیونکہ ابھی تک جو عرب دنیا تھی نا وہ براہ راست حماس کا نام لینا ہی پسند نہیں کر رہی تھی. تو یہ کامیابی تو اس کو ایران کو ملی, لیکن ساتھ میں اس طرح مسلمان دنیا بھی ایکسپوز ہو گئی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی ہم جو ہے اسرائیل کے خلاف اب کوئی ایکشن ہونا چاہیے.
انہوں نے یہی کہا کہ جی اسرائیل از ریسپانسبل فار ایوری تھنگ، فار دا کرنٹ سچویشن اور ٹینشن اور فائٹ اور وار ان غزہ. تو انہوں نے اسرائیل کو مورد الزام بھی ٹھہرایا، پھر 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات بھی کی، UN سیکیورٹی کونسل اور جنرل اسمبلی کی قراردادوں کی بات بھی کی. یہ سب باتیں تو ہو گئیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایران جو ہے اگر کوئی ایکشن لے گا تو ہم ایران کے پیچھے کھڑے ہوں گے. تو یہ ایک کامیابی تو ایران کو یہ ملی کہ ایران نے جو ہے تقریباً اس ایکسٹراڈنری سیشن سے ایک چیز تو نکالی کہ اسرائیل کو کم از کم کنڈیم ہم کریں، اور اسرائیل کی کنڈیمنیشن بھی ہو گئی. اب اگلی ایک اور جو انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے نا، جو لوگ اس کو جنہوں نے شاید خیال نہیں کیا، اس پہ ہم بات کرتے ہیں اگلے سیگمنٹ میں آ کر، بریک کے بعد بات کرتے ہیں بات. ٹھیک ہے. یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو وی ور لیفٹ ایٹ دا پوائنٹ. ہاں منتہا، اب دیکھیں ایران نے نا بڑی زبردست کام یہ کیا کہ اس کو اب یوں کہہ لیجئے کہ کور مل گیا OIC کا. اب وہ اگر ایکشن نہ بھی لینا تو وہ اس کو اب جسٹیفائی کر سکتا ہے کہ جی دیکھیے ہم نے تو OIC کا بلایا گیا تھا اجلاس ایکسٹراڈنری، اور ہمیں جو ہمارے 56 دوسرے مسلم بردر ممالک ہیں انہوں نے یہی مشورہ دیا ہے کہ ہم چیزوں کو اب اسکلیٹ نہ کریں اور احتیاط کریں، کیونکہ ہمارے وزیر خارجہ نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم نے ایران کو یہی مشورہ دیا ہے کہ ریٹیلیٹ کریں، لیکن اس طرح نہ کریں کہ جو ہے وار تھیٹر وہ ایکسپینڈ ہو جائے، سچویشن مزید ایسکلیٹ ہو جائے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ایران کو ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک بات تو مل گئی ہے نا جی، کہ ہم تو OIC کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے، ہماری خواہش تھی کہ OIC کوئی مل کر ہم جوائنٹ ایکشن لیتے، اتنا بڑا ایک واقعہ ہو گیا ہے تو، لیکن OIC نے ہمیں یہی کہا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ OIC کے ساتھ ہم رہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں. اور چونکہ یہ OIC مسلمان دنیا کی اتحاد کی علامت ہے تو ہم کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جو کہ جس سے OIC کے ممالک پریشان یا پریشان ہوں یا ان کے لیے کوئی اور مسائل کریٹ ہو جائے. باسط صاحب، یہ ڈپلومیسی، یہ طریقہ ایران کو مزید مضبوط کرنے جا رہا ہے یا کچھ ٹائم کے بعد اس کو ویکر اینڈ پہ شو کرانے یہ اچھا سوال ہے، ثابت ہو سکتا ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا، کیونکہ دیکھیے ایران کی کریڈیبلٹی بھی از ایٹ اسٹیک نا، اور کریڈیبلٹی وہ کریڈیبلٹی جو کہ سپریم لیڈر کے لیول پہ ہے. اب ان کو ایکشن تو بہرحال کوئی لینا ہے، اس میں تو مجھے بھی ہاں ایکشن تو لیں گے، لیکن وہ ایکشن کیا ایک چھوٹا موٹا ایکشن ہوتا ہے، جس طرح کہ اپریل میں ہوا، ٹھیک ہے 300 میزائل انہیں داغ دیے اسرائیل پر، لیکن وہ سرپرائز نہیں تھا اسرائیل کے لیے. اسرائیل والوں کو پہلے سے علم تھا، انہوں نے اپنا تمام میزائل ڈیفنس جو سسٹم سے ان کو آلریڈی الرٹ کر دیا تھا، وہ فنکشنل تھے اور وہ تیار تھے، ریڈی تھے ان چیزوں کے لیے. پھر فرانس، امریکہ، UK نے بھی کافی مدد کی. تو ابھی بھی کوئی اسی قسم کی چیز ہو جائے گی یا پھر کوئی کوآرڈینیٹڈ حزب اللہ، کیونکہ دیکھیے نا اس واقعے کے بعد بھی اگر آپ اسرائیل کو دیکھیے تو انہوں نے اپنے مظالم یا ریاسی دہشت گردی کو ختم تو نہیں کیا. ابھی کل غزہ میں دوبارہ انہوں نے حملہ کیا، کتنے بچے اور شہید ہو گئے. تو اسرائیل تو اپنے اسی ٹریجیکٹری پہ چل رہا ہے، کیونکہ اور ایک لحاظ سے پرووک ابھی تک وہ کر رہا ہے، لیکن یہ بھی ساتھ میں ہے کہ ایران، میرا اپنا خیال ہے کہ ایران بھی اس وقت نہیں چاہتا کہ سچویشن کو اس قدر ایسکلیٹ کر دے کہ جہاں سے ریٹریو کرنا مشکل ہو جائے. کیونکہ ایک تو جس طرح میں نے پہلے کہا، امریکہ نے اپنی پریزنس بڑھا دی ہے، وہاں فلیٹ بھجوا دیا، اپنا جو ان کا ایک کیریئر ہے ان کو بھجوا دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ امریکہ بھی اپنے آپ کو ولنریبل محسوس کرتا ہے خلیجی ممالک میں، کیونکہ یہاں پہ اس کے ٹروپس موجود ہیں، اور اگر ایران چاہے تو ان ٹروپس سے بھی حملہ کر سکتا ہے. لیکن چونکہ جس طرح ہم نے پہلے بھی ایک اپنے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جی US کو پہلے سے شاید اس کا علم تھا،
اور آپ نے بھی یہ سوال اٹھایا تھا. تو میرا اپنا خیال اس وقت بھی یہی تھا اور اب بھی یہی ہے کہ شاید اگر علم تھا بھی تو امریکہ اس پہ راضی نہیں تھا اس کی، کیونکہ دیکھیے وہ اس وقت بائیڈن کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. لیکن باسط صاحب یہاں سوال یہ بھی اٹھتا ہے نا کہ اسرائیل اگر امریکہ کی رضامندی کے بغیر یہ سٹیپ اٹھاتا ہے تو وہ بھی اتنی زیادہ آئسولیشن کا متحمل نہیں ہو سکتا. نہیں یہ تو بات درست ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گرین سگنل ضرور ملا ہے. نہیں یہ بات آپ کی درست ہے، کیونکہ جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے اگر امریکہ کی سپورٹ نہ ہو تو اسرائیل تو ایک ہفتہ نہیں ٹھہر سکتا. لیکن بڑی زبردست لابی ہے نا اسرائیل کی امریکہ میں، اور اس وقت آپ جانتی ہیں کہ الیکشن موڈ میں ہے پورا امریکہ. وہاں بھی اس طرح ڈیسیشن میکنگ کا پروسیس تھوڑا سا ڈھیلا پڑ جاتا ہے نا الیکشن کے دنوں میں، وہ اس طرح نہیں ہوتا جس طرح کہ عام دنوں میں ہوتا ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن چاہتے تھے کہ کوئی سیز فائر ہو جائے. امریکی تقریباً 30 سے قریب امریکی پرزنرز بھی ہیں حماس کے پاس، وہ سواپ ہو جائے تاکہ جو پولیٹیکل کیپٹل انہوں نے انویسٹ کیا ہے پچھلے کئی ماہ سے یہ چل رہا ہے نا پریزیڈنٹ بائیڈن کا جو پلان ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی چاہتی تھی کہ یہ سیز فائر ہو جائے تاکہ ان کو ایک وکٹری اپنے جو الیکٹوریٹ ہے ان کے سامنے پیش کر سکے کہ دیکھیے جی ہماری ایفرٹ سے کوئی چیز ہو جس کو کیش کرا سکے. تو یہ سیز فائر ہم نے کروا دیا. چلیں اگر یہ نہیں ہے تو کیا سی آئی اے کا ہاتھ ہے؟ سی آئی اے بھی آپریٹ تو کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ، لیکن کیا وہ بالکل تھوڑا سا سسٹم مختلف ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنے طور پہ ہی کام کر رہے ہیں. سی آئی اے بھی کہیں نہ کہیں آ کر وہ جواب دے تو ہے نا پریزیڈنٹ کو. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل افراتفری مچی ہوئی ہے امریکی سسٹم میں. میں یہ ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ امریکہ اس پہ خوش نہیں ہوگا جو اسرائیل نے کیا، کیونکہ جو ان کے پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں وہ کافی ان کو دھچکا لگا، اور اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہتی سی آئی اے وغیرہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ دوبارہ آئیں. ان کے لیے اور مسائل بڑھ جائیں گے نا. وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ ڈیموکریٹک پارٹی از اے بیٹر آپشن فار دیم. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اسرائیل اس وقت یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ہوتا رہے گا. ایران ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ضرور کرے گا. یہ ممکن ہے کہ ہوتیز وغیرہ یہ جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے یہاں پہ کمرشل جو ٹریفک ہے اس کو مشکل بنا دیں کچھ عرصے کے لیے، جو پہلے بھی وہ کرتے رہے ہیں. کچھ جو شپس ہیں کنٹینرز ہیں ان کو نشانہ بناتے رہے ہیں. یہ دوبارہ زیادہ تھوڑا سا 3-4 دن کے لیے زیادہ ہم اس میں انٹینسٹی دیکھیں، اور کچھ حزب اللہ بھی کوئی راکٹس برسا دے گا، کچھ ایران بھی کر دے گا، لیکن وہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اسرائیل کے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ بن جائے. میرے خیال میں دنیا بھر کے لیے تو مسئلہ بن جائے گا کچھ دنوں کے لیے، لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایران نے OIC کا اجلاس بلا کے ایک زبردست موو کی ہے. ایک تو اپنی کریڈیبلٹی کو ریٹین کرنے کی کوشش کی ہے. مشکل تھا، بہت ٹف حالات تھے. ورنہ یہ OIC کی میٹنگ اگر نہ ہوتی نا تو آپ خیال کریں تو ایران تو ایک بڑی مشکل میں تھا نا. اب اس کو تھوڑا بہت ایک مل گیا ہے آرگومنٹ. میں یہ تو نہیں کہتا کہ ایلیبائی، بٹ آرگومنٹ ایک مل گیا ہے، ایک ٹاکنگ پوائنٹ مل گیا ہے کہ دیکھیے جی ہم نے تو OIC بھی ہم گئے، ہم نے اس کو لوگ ایک دوسری نظر سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جی ہم تو گئے تھے OIC میں جدہ میں، ہم نے یہ ملاقات بھی کی، لیکن اب چونکہ ہمارے پیچھے کھڑی نہیں ہوئی اس لیے ہم نے اب ایک بھرپور ایکشن لینا ہے اسرائیل کے خلاف. لیکن یہ دونوں طرح سے کیش کرا سکتا، لیکن میرا خیال ممکن نہیں ہے. ایران کا جو مقصد تھا نا، سفارتی جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ اس معاملے کو تھوڑا ڈیلے کریں، تھوڑا سا اور ہمیں ٹائم مل جائے گا. کیونکہ دیکھیے یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا نا کہ ایک طرف OIC کی میٹنگ ہو رہی ہوتی اور دوسری جانب اسرائیل جو ہے اٹیک کر رہا ہوتا، ایران اٹیک کر رہا ہوتا اسرائیل پہ. یہ بھی ممکن نہیں تھا. تو انہوں نے OIC کا اجلاس بلا کے ٹائم بھی بائی کیا. تو یہ دونوں طرف سے وہ کھیل رہے تھے. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ ایران کیا کرتا ہے. سو باسط صاحب دیٹس ویری امپورٹنٹ پرسپیکٹیو نا جو ابھی آپ نے پیش کیا ہے. مائی کوشچن از کہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے ہم اگر اس کو فالو کریں، سو وہ جو ایک پرسیپشن بنا رہا ہے اس اٹیک کی، اس ریٹیلیشن کی، اس کی انٹینسٹی تو مطلب اٹس ایکویلنٹ ٹو دا World War 3. نہیں میرا نہیں خیال کہ World War 3 کا کوئی خطرہ ہے. سچی بات ہے، میں تو نہیں. لیکن امپریشن تو یہی دیا جا رہا ہے. امپریشن تو دیں گے نا. وہ تو دیکھیے نا ساری سیاست اسی پہ چلتی ہے. ایران بھی دیکھیے بڑا محتاط ہے. ایران نئے صدر آئے ہیں، ان کے اکانومی کے ایشو ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ویسٹرن دنیا کے ساتھ ایک انگیجمنٹ ہو. اکانومی جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں بہت ہرٹ کر رہی ہیں ایران کو.
وہ کس طریقے سے کم ہوں، ختم ہوں. حالانکہ اس کے چانسز نہیں ہیں، پراسپیکٹس نہیں ہیں، لیکن وہ نیوکلیر ڈیل کو بھی ریوائیو کرنا چاہتے ہیں. آیت اللہ خامنہ جو ہیں ان کے سسٹم کے اندر بھی تو پرابلمز ہیں نا، ان کے یہ نہیں ہے کہ سب لوگ ایک ہی پیج پہ ہیں. تو وہاں بھی آیت اللہ خامنہ زیادہ ہاکش ہیں. اور لیکن ٹھیک ہے، مسعود پزشکیان کو لوگ کہتے ہیں کہ ریفارمسٹ ریلیٹیولی ایک ریفارمسٹ مائنڈڈ آدمی ہیں، تو وہ چاہیں گے. لیکن میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ان کا جو فوکس ہوگا وہ جو ایران کے اندر ریفارمز ہیں نا، خواتین کے حوالے سے یا اکنامک ریفارمز ہیں، ان کا فوکس وہاں پہ ہوگا. لیکن پھر بات وہی آتی ہے کہ آپ جو اندرونی معاملات ہیں ان کو بیرونی معاملات سے بالکل الگ تھلگ نہیں کر سکتے. نتھنگ ورکس ان اے ویکیوم. تو انٹرنل اور جو ایکسٹرنل چیزیں وہ ساری جڑی ہوئی ہیں. تو میرا تو جو میری جو اپنی تھوڑی بہت سمجھ ہے، میری جو اسیسمنٹ ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ایکشن ضرور ہوگا جس کے لیے اسرائیل اب تیار ہے. لیکن یہی ہے کہ وہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس سے بہت کوئی ایک جنگ چھڑ جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہوگا. ایک بس ہو جائے گا اور یہ گزر جائے گا، اور پھر نومبر میں جب الیکشنز ہوں گے اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ٹرمپ آتے ہیں تو حالات اور ہوں گے، کیملا ہیرس آئیں گی تو حالات یوں ہی چلتے رہیں گے. And that would be very interesting. چلیں let's see. Let's take a break here. Welcome back after the break. Basit Saab, what's happening in United Kingdom? یونائٹڈ کنگڈم میں، برطانیہ میں تو جی جو اس وقت جو فار رائٹ کے لوگ ہیں بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں. معاملہ کچھ یہ ہے کہ کچھ عرصہ ہفتہ پہلے ایک 3 بچیاں جو ہیں ان کو قتل کر دیا گیا ساؤتھ پورٹ میں، جو نارتھ آف انگلینڈ میں ہے شاید. وہ اس کے بعد یہ ایک دم افواہ پھیلی یا بات پھیلی کہ جی یہ 3 جو بچیاں تھیں یہ ڈانس پارٹی میں شاید تھیں، چھوٹی بچیاں، تو ڈانس اسکول شاید تھا کوئی. تو اس میں بات یوں پھیلی کہ جی یہ جو قاتل ہے وہ مسلمان ہے اور اس نے یہ سب کچھ کر دیا، اور بلیک ہے شاید اور مسلمان ہے. تو دونوں ایلیمنٹس ساتھ آ گئے. ہاں، تو جب یہ بات پھیلی تو پھر جو فار رائٹ کے لوگ تھے وہ سڑکوں پہ نکل آئے. انہوں نے مسلمانوں کی دکانوں کو جلانا شروع کر دیا، مساجد کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا، گھروں کو، مسلمانوں کے جو نیبر ہوڈز ہیں وہاں چلے گئے. اور کافی صورتحال سنگین ابھی تک ہے، ابھی تک ٹینشن ہے. کافی ٹائم گزر گیا، کافی ہفتہ 10 دن تو ہو گئے ہیں. اب جو پرائم منسٹر نئے آئے ہیں سر کیئر اسٹارمر، انہوں نے تو کہا ہے کہ جی کسی کو ہم بخشیں گے نہیں اور ان کو ٹھیک کر دیں گے. لیکن ابھی تک صورتحال اس طرح قابو میں نہیں آئی جس طرح آنی چاہیے تھی. اب اس کو ایکسپلائٹ کرنے والے لوگ کون ہیں؟ ایک تو دیکھیے، یہ بھی آپ کو یاد رہے کہ ابھی حال ہی میں انتخابات ہوئے ہیں برطانیہ میں 4 جولائی کو، پچھلے ماہ ہی، اور اس کے بعد لیبر پارٹی بڑی واضح ہیوج میجورٹی کے ساتھ انہوں نے حکومت بنائی ہے سر کیئر اسٹارمر نے. اچھا، پہلی دفعہ ہوا ہے کہ برطانیہ میں جو فار رائٹ کے لوگ ہیں، جو ریفارم UK ان کی پارٹی ہے، اور اس کے جو چیف ہیں وہ نائجل فراج ہیں، ان کو 14% ووٹ ملے ہیں. یہ کم ووٹ نہیں ہے، یہ کافی ووٹ ہے. اور پہلے بھی بہت نائجل فراج نے کوشش کی، الیکشن لڑے لیکن ہارتے رہے. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے ممبر بنے ہیں. لیکن اس کو ٹریگر کرنے والے نائجل فراج نہیں ہیں. انہوں نے اس سے فائدہ تو اٹھایا ان کی پارٹی نے، لیکن یہ ایک اور صاحب ہیں جو کہ جن کو ٹامی رابنس کہتے ہیں. یہ ایک ہے انگلش لیگ آف ڈیفینس یا انگلش ڈیفینس لیگ، کوئی ایک پارٹی انہوں نے بنائی تھی بڑے عرصے پہلے. اب انہوں نے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر دیا اپنے ساتھ. اور آج کل میں دیکھ رہا تھا کہ یہ آج کل کہیں سائپرس میں کہیں چھٹیاں منا رہے ہیں، اور وہاں سے یہ سوشل میڈیا پہ جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں اس پہ بھڑکا رہے ہیں، لوگوں کو انسائٹ کر رہے ہیں، جو فار رائٹ کے وائٹ جو گورے لوگ ہیں، اصل گورے لوگ. تو وہ گوروں کو انہوں نے انسائٹ اس طرح ہی کیا، فیک نیوز دے کر،
جو ڈیجیٹل ٹیررزم جو ہمارے ہاں بھی آج کل دہشت گردی جس کی آپ بھی بہت بڑی ناقد ہیں یا کیا کہوں کیا ہے چلیے کبھی کرتے ہیں ایسے بھی ڈیبیٹ. تو انہوں نے یہی فیک نیوز دی کہ جی یہ ہو گیا. اچھا اب برطانیہ کے اندر اگر آپ دیکھیے تو مسلمانوں کی تعداد کیا ہے؟ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 4 ملین کے لگ بھگ ہیں, 40 لاکھ کے قریب لوگ ہیں. اور اس میں اگر آپ دیکھیے تو انگلینڈ میں خاص طور پہ زیادہ ہیں, تقریباً 3 ملین کے جو لوگ ہیں نا لوگ وہ انگلینڈ میں ہیں. باقی آپ کو نظر آئیں گے اسکاٹ لینڈ میں بھی اور ویلز میں بھی. لیکن یہ جو ہنگامے ہوئے ہیں بنیادی زیادہ تر یہ جو انگلینڈ میں ہی ہوئے ہیں, بڑے بڑے شہروں میں. اس میں ناٹنگم ہے, برمنگھم ہے, مانچسٹر ہے, اور بھی شہر ہیں, لیکن لنڈن میں نہیں ہوئے تھینک گاڈ, کیونکہ لنڈن ذرا میٹروپولیٹن سٹی ہے اور کاسموپولیٹن سٹی ہے, وہاں پہ سارے لوگ آپ کو مل جاتے ہیں. لیکن اور بیلفاسٹ جو کہ نردرن آئرلینڈ کا کیپٹل ہے وہاں بھی ہوئے, اور ویلز میں بھی کچھ ہوئے کچھ علاقوں میں. تو اب یہ جو مسلمانوں کے خلاف ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک نفرت ہے فار رائٹ کی, وہ تو ہمارے سامنے ہے. اور دوسرا ایشو امیگریشن کا ہے. امیگریشن اور اسلام یہ دو ایک ایسے ایشوز ہیں جس کو یہ فار رائٹ جو ہے ایکسپلائٹ کرتا ہے ٹو اٹس پولیٹیکل ایڈوانٹیج. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برطانیہ میں پچھلے کئی, اور اچھا یہی بتا دوں کہ جس شخص نے قتل کیا ہے اس کو پکڑ لیا گیا ہے, اور وہ 17 سالہ نوجوان ہے, اور وہ اس کا, اور یہ برطانیہ میں ہی پیدا ہوا, یہ نہیں کہ وہ باہر سے کوئی آیا ہو. اور روانڈن اس کے ماں باپ تھے روانڈا سے, اور وہ آئے ہوں گے تو وہ وہیں پہ پلا بڑھا. اسی سے ملتا جلتا واقعہ 2005 میں بھی, وہ تو خیر ایک ٹیررزم کا واقعہ تھا جو سب ویز میں ہوا. اس میں برٹش پاکستانیز بھی انوالوڈ تھے, بلکہ وہی انوالوڈ تھے. تو مجھے یاد ہے کہ ہمیں جب یہ واقعہ ہوا 2005 میں, شاید جولائی کا مہینہ تھا, تو میں اور اس وقت میں جو کہ ڈپٹی ہائی کمشنر تھا, تو میں اور ہائی کمشنر کسی ایونٹ میں تھے. تو ہمیں وہاں پہ کال آئی کہ جی آپ کو فوری طور پہ ہائی کمشنر کو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ طلب کیا گیا ہے. ہمیں اس وقت معلوم نہیں تھا کہ یہ ہوا ہے. یہ صبح کچھ 10 بجے کی بات ہے. ہم شاید پارلیمنٹ میں تھے, ہاؤس آف کامنز میں کسی کمیٹی کا اجلاس تھا کشمیر پہ کیا تھا. تو ہم پھر پہنچے وہاں پہ 10 ڈاؤننگ میں, تو ہمیں بتایا گیا کہ دیکھیے یہ پاکستانی اس میں انوالوڈ ہیں. تو ہم نے کہا پلیز ہیو اے بریک. یہ پاکستانی ٹھیک ہے, ہم ان کو اون تو کرتے ہیں, لیکن یہ برٹش پاکستانی ہے نا, یہیں پہ پیدا ہوئے ہیں, آپ لوگوں نے ان کی تربیت کی ہے, آپ لوگوں نے آپ کے اسکولوں میں جاتے رہے, پاکستان میں تو نہیں پلے بڑھے, یہیں پہ لوگ ہیں. تو آپ یہ کس طرح ساری ذمہ داری پاکستان پہ ڈال دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے ہم ہمارے ایسٹ ہیں, ہم جو باہر ڈائسپورا ہمارا رہتا ہے ہم ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور ہم ان کے ساتھ انگیج بھی ہوتے ہیں, اور ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ ان کے جو لنکس ہیں وہ پاکستان کے ساتھ رہیں. لیکن یہ آپ ایک دم پاکستان کو ہی آپ مورد الزام ٹھہرا دیتے ہیں چیزوں کو, تو یہ کسی طور بھی وڈ ناٹ ایکسیپٹ. اچھا ابھی بھی دیکھیے جو برطانیہ میں ایک پالیسی بڑے عرصے سے ہے نا کہ ملٹی کلچرلزم, اس پہ بیس کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ برطانیہ میں اس معاشرے میں آ کے رہیے, آپ کا اپنا کلچر ہے, آپ اس کو پرسو کیجئے, ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں. جس طرح ایک گلدستہ ہوتا ہے نا کہ گلدستے مختلف پھول ہوتے ہیں, گلاب کا پھول بھی ہو سکتا ہے, چمبیلی کا بھی ہو سکتا ہے, پینسی بھی ہو سکتا ہے, کارنیشن بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی پھول, تو وہ سارا ایک گلدستہ پھولاں کا ہوتا ہے, تو اس کو خوبصورت بناتا ہے. تو ملٹی کلچرلزم کا بھی یہی آئیڈیا ہے کہ آپ آئیں, ہمیں گلدستہ تو ہیں لیکن ہماری انفرادی حیثیت بھی قائم رہے گی. مطلب اگر آپ کوئی بھی گلاب کا پھول ہے تو گلاب کا اس گلدستے میں گلاب کا پھول ہی رہے گا نا, اس کی وہی خوشبو رہے گی, لیکن وہ گلدستہ بن کے خوبصورت بنا دیتا ہے مختلف پھولوں کا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو کلچرل آئیڈینٹیٹیز ہیں آپ کی, وہ بھی رہتی ہیں نا, یہ بھی رہتی ہیں, وہ بھی افیکٹ تو ہوتی ہیں. نہیں افیکٹ تو ہوتی, وہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ انٹیگریٹ ہم کر دیتے ہیں نا, گلدستے میں ہم چیزوں کو انٹیگریٹ کر دیتے ہیں. دوسری طرف جو معاملہ ہے وہ امریکہ کی پالیسی ہے. امریکہ ملٹی کلچرلزم میں بلیو نہیں رکھتا. امریکہ کہتا ہے کہ ہم میلٹنگ پاٹ ہیں,
معاملہ یہ ہے کہ ہم اس طرح آپ کہہ لیجئے کہ ہم ایک سوپ کی مانند ہیں جس سے مختلف انگریڈینٹس استعمال کرتے ہیں. ہم اگر لیٹ سے ہم کوئی کلیئر مشروم بنا رہے ہیں تو اس میں ہم دھنیا بھی ڈال رہے ہیں, ادرک بھی ڈال رہے ہیں, تو وہ ساری چیزیں اپنا اپنا ذائقہ اس میں شامل کر کے اس سوپ کو خوش ذائقہ بنا دیتی ہیں. تو اب یہ میلٹنگ پاٹ اور ملٹی کلچرلزم, کیونکہ ملٹی کلچرلزم انٹیگریشن پہ تو بلیو کرتا ہے لیکن ایسیمیلیشن میں نہیں یقین رکھتا. امریکہ کا جو سسٹم ہے وہ ایسیمیلیشن پہ یقین رکھتا ہے. تو اب ملٹی کلچرلزم جو ہے, اب یہ جو فار رائٹ کے لوگ ہیں کہتے ہیں یہ بری طرح ناکام ہو چکا ہے, کیونکہ ہم نے ملٹی کلچرلزم کو پروموٹ کیا تو یہاں مسلمانوں نے اپنی مساجد بھی بنائیں, اپنا جو اسکول بھی کھولے, تو یہ انٹیگریٹ نہیں ہو سکے صحیح معنوں میں. انہوں نے اپنی روایتیں نہیں چھوڑی. بہت سے مسلمان یا ساؤتھ ایشیا سے یا افریقہ سے لوگ آتے ہیں, وہ زبان تک بھی نہیں سیکھتے انگریزی, وہ اپنی زبان میں ہی باتیں کرتے ہیں, اپنی کمیونٹی میں رہتے ہیں, وہ باہر نہیں جاتے, تو مین اسٹریم میں شامل نہیں ہوتے. یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے, کیونکہ میں نے خود بھی ایکسپیرینس کیا ہے. پاکستانی ہے تو پاکستانیوں کے ساتھ ہی خوش ہوگا نا, وہاں بیٹھے گپ شپ لگائے گا, کڑھائی کھائے گا, چپل کباب کھائے گا, تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں. لیکن میرا خیال میں یہ اور ایک پیراڈاکسیکل سچویشن یہی ہے کہ اسی دیکھیے ساری ملٹی کلچرلزم میں وزیر اعظم بھی رشی سنک بن جاتے ہیں. ہمارے جو صدیق خان ہیں وہ لنڈن کے میئر بھی بن جاتے ہیں. تو اس میں دونوں سائیڈز ہیں, یہ نہیں ہے کہ آپ, لیکن یہ ہے کہ میں اکثر اپنے برٹش پاکستانیوں سے یہی کہتا ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے ہیں تو آپ یہاں کی پالیٹکس میں شامل ہوں, یہاں اپنے آپ کو پاکستانی پالیٹکس یہاں پہ نہ کریں. بس پرابلم سارا یہی ہے. انشاءاللہ اس پہ کبھی اور بات کریں گے, وقت ختم ہو گیا ہے. تو بہرحال یہ انٹرسٹنگ ہے. بالکل ڈیفینیٹلی اٹ از. لیکن باسط صاحب ایک چھوٹی سی رائے میری یہ ہے کہ شاید یہ جو 2 پوائنٹس آپ نے ڈیفائن کیے ہیں یورپین سوسائٹی کے, اسپیشلی یو کے کی اور جو امریکہ کا آپ نے ایک کنٹراسٹ دیا ہے, سو آئی تھنک یہی مین ریزن بھی ہے کہ ان کی سوسائٹی میں جو انٹالرنس ہے نا, that is really growing. چلیے اس پہ انشاءاللہ پھر گفتگو کرتے ہیں. We'll have a debate on this as well. So ناظرین, یہاں ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. منتہا حسن کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.